Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थियोलॉजिकली, इल्म इलाहियात के लिहाज से तजस्सुम क्या है, या रसूलों की तालीम के मुताबिक तजस्सुम क्या है? तजस्सुम जो है ये हमारे मसीही ईमान की बुनियादी चीज है कि खुदा जो है वो इंसान बनकर जमीन पर आया। अगर आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उस पर पूरी ग्रिप नहीं है तो आपका ईमान जो किसी पॉइंट पे भी वो डगमगा सकता है। आप बैक स्लाइड कर गुमराह हो सकते हैं, आप किसी बिद्दत का शिकार हो सकते हैं, किसी और प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, अगर आप तजस्सुम को अंडरस्टैंडिंग करते हैं फुली। तो रसूलों की तालीम क्या थी? तो सबसे पहले हम देखेंगे पौलुस रसूल। और पौलुस जो है वो तजस्सुम के बारे में बड़ा प्रिसाइज और एक्यूरेट है, और उसने बहुत से हवाले फर्दन आपने खतूत में कोट किए हैं जो हमें इनकार्नेशन के बारे में बताते हैं। मैं आपको वो सारे हवाले अभी लिखवा देता हूं, लेकिन एक हवाला हम पढ़ेंगे जो खासा मेजर हवाला है, और वो कुलसियों का खात उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। कुलसियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। क्योंकि अहलूयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। इस आयत को जो हमारे भाई हैं यूनिटेरियंस, जीसस ओनली वाले, उन्होंने इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया और वो इस आयत को अपने फेवर में कोट करते हैं कि यीशु मसीह ही बाप है, यीशु मसीह ही बेटा है, यीशु मसीह रूहुल कुद्दस है, क्योंकि अहलूयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। ये गलत तर्जुमा है, इसका गलत इंटरप्रिटेशन है। इसकी दुरुस्त इंटरप्रिटेशन क्या है? पौलुस हमें ये बता रहा है अहलूयत की सारी मामूरी, द फुलनेस ऑफ डिविनिटी, पूरी खुदाई, जो कुछ खुदा में है
جتنا کچھ خدا میں ہے وہ سارے کا سارا مجسم ہو کر کون ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا یسوع میں باپ ہے، یسوع ہی بیٹا ہے، یسوع روح القدس ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو گاڈ ہیڈ ہے، جو ڈیوینٹی ہے، الوہیت ہے، جو کچھ خدا ہے، جس قدر وہ ہے، وہ سارے کا سارا مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پڑھیں پہلا باب اس کی 19 آیت۔ کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ ہم دنیا میں ڈیفرنٹ قسم کی پیدائش کے اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آدم جو ہے وہ پیدا کیا گیا، خدا نے آدم کو بنایا۔ آدم جو ہے وہ ویسے نہیں بنا جیسے ہم آج پیدا ہوتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ وے میں بنایا گیا۔ خدا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایسے لکھا پیدائش میں۔ پھر دوسرا نمبر ہوا کا ہے، اور خدا نے ہوا کو ڈیفرنٹ وے میں پیدا کیا۔ اس نے اس کو ایسے نہیں بنا جیسے آدم کو بنایا، بلکہ اس نے اس کو آدم میں سے نکالا، ڈیفرنٹ وے۔ نمبر 3، ہماری پیدائش جو آج کل کے ہم انسان ہیں، یا آدم ہوا کے بعد جو انسان ہے، ہم آدم کی طرح آج نہیں پیدا ہوتے، آج ہم ہوا کی طرح پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری پیدائش وہ ڈیفرنٹ ایک فینومینا ہے، یعنی ایک ہی انسان ہے لیکن وہ 3 طرح سے اس کے ہم پیدائش تھے۔ آدم کو اس نے ہاتھوں سے بنایا، ہوا کو اس نے آدم میں سے نکالا، اور ہمیں اس نے آدم اور ہوا میں سے نکالا۔ اب ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی کام کر رہا ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ فارم میں کر رہا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی فینومینا کو، اسی ترتیب کو آگے لے جاتا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کماری میں سے بیٹا پیدا کرتا ہے۔ 4 قسم کی ڈیفرنٹ برتھس، لیکن ان چاروں میں سے انسان پیدا ہوا۔ اب یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اس کا فہم ہے۔ اگر وہ آدم میں سے ہوا کو نکال سکتا ہے، یعنی مرد میں سے عورت کو پیدا کر رہا ہے، تو وہ کماری میں سے بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فالو کر رہے ہیں میری بات کو؟ حوالے اب نوٹ کر لیں پالوس کے لیے کہ وہ تجسم کی تھیولوجی کو سٹریس کرتا ہے، اور ان حوالوں کو آپ گھر میں جا کے پڑھیں۔ رومیو پہلا باب 3 اور 4 آیت، غلطیوں 4 باب اس کی 4 آیت، کلسیوں کی میں نے لکھا دیا آپ کو۔ پہلا تموتھیوس 3 باب 16 آیت، پہلا تموتھیوس 2 باب 5 آیت، ہیبرو 2 باب 14 آیت، رومیو 8 باب 3 آیت، رومیو 9 باب اس کی 5 آیت، فلپیوں 2 باب اس کی 5 اور 8ویں آیت، اور 10واں حوالہ آپ لکھنے عبرانیوں 10 باب اس کی 5 آیت۔ یہ سارے پالوس کی جو ٹیچنگز ہیں یا لیٹرز ہیں اس کے حوالہ جات ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو پیش کرتے ہیں کہ وہ خدا بھی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پطرس کتاب، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 18 سے 20 ہے۔ اور متی 16 باب کی 16 آیت میں کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ پطرس کا حوالہ ہم پڑھیں گے، پہلا پطرس پہلا باب 18 سے 20 آیت۔
اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے یوحنا کی تعلیم. کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. سو پیٹر کہتا ہے وہ کب سے ہے، اس کا علم کب سے ہے، وہ کب سے ہے جی؟ یعنی اس سے پہلے کہ عالم بنایا جاتے اس سے پہلے پری ایگزسٹنس اس کی نالج تھی، یعنی ابد سے اس کا وہ موجود ہے، لیکن اس کا ظہور آخر زمانے میں ہوا ہے. جو چیز ابد سے ہے وہ خدا ہے، صرف خدا ابدی ہے. ابدی کون ہے؟ صرف خدا ہے. اکثر ہم دو لفظ کنفیوز کر جاتے ہیں آپس میں، ابدی اور ہمیشہ. خدا نے ہمیں ابدی زندگی نہیں دی، اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی. اگر کوئی چیز ابدی ہے تو وہ خدا ہے، اور ابدی کا مطلب ہے جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر. ایٹرنٹی، ایٹرنل، وہ ابدی ہے. اور صرف ابدی کون ہے؟ خدا. خدا نے ہمیں ابدی زندگی نہیں دیا، ہمیشہ کی زندگی دی. ہمیشہ کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہے کسی پوائنٹ پہ شروع ہوتی ہے، آغاز ہے لیکن اینڈ نہیں. لیکن ابدی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ازل سے وہ ابد تک ہے، نہ اس کا شروع ہے نہ اس کا آخر ہے. تو جہاں پہ یہ لفظ آئے گا ابدی، اس کا مطلب ہے یہ خدا کے لیے، کیونکہ انسان ابدی نہیں ہے، انسان مخلوق ہے، خلق کیا گیا ہے. تو یوحنا نے بڑے خوبصورت انداز میں انکارنیشن کی تھیولوجی کو بیان کیا ہے. اور یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 3 آیتیں اور پھر 14 سے 18 آیت ہمیں بتاتی ہے ابتدا میں کلام تھا. اور آیا ہم یہ حوالے بھی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ آپ ایک اور پیسج نوٹ کر لیں. پہلا یوحنا 4 باب 9 سے 10 آیت بھی ہمیں تجسم کے بارے میں بتاتی ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. 14 سے 18 آئے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. یہ سارے پیسج ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے جو انسان کی شکل ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں کیوں ضروری ہے. کچھ اور حوالے ہم نوٹ کر لیں یوحنا کے. پہلا یوحنا 4 باب 1 سے 3 آئے. دوسرا یوحنا اور اس کی 7 سے 10 آئے بھی ہمیں تجسم کے بارے میں بتاتے ہیں. اب جو چاروں اناجیل ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں
تو وہ خدا نے یسوع مسیح کو ہر انجیل جو ہے وہ ڈیفرنٹ وے میں پیش کرتی ہے. متی کی انجیل نوٹ کر لیں، متی کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ہے. کیا بتاتی ہے؟ یسوع مسیح ابن داؤد ہے. متی پہلا باب اس کی پہلی آیت. مرکز کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ابن آدم ہے. مرکز کی انجیل کیا بتاتی ہے؟ یسوع مسیح ابن آدم ہے. مرکز 8 باب اس کی 38 آیت. لوکا کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح آدم کی نسل سے ہے. لوکا 3 باب اس کی 38 آیت. اور یوحنا کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے یسوع مسیح ابن خدا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. 316. یہ ہم نے دیکھا تجسم کی پہلی چیز ہم نے دیکھی ہے اس کی حقیقت، دا فیکٹ آف انکارنیشن. اب ہم اسٹڈی کریں گے دا نیسیسٹی آف انکارنیشن. تجسم کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے کیا اسٹڈی کیا؟ تجسم کی حقیقت. اب ہم کیا اسٹڈی کریں گے؟ تجسم کی ضرورت. تجسم کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یعنی خدا کو کیوں انسان بننا پڑا؟ نمبر 1، اس لیے کہ انسان گر گیا اور اس نے گناہ کیا. نمبر 2، اس لیے کہ خدا عہد کا خدا ہے. کون سا خدا ہے؟ He is a covenant God. وہ عہد کا خدا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عہد کرتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے. وہ وعدہ کرتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے. وہ عہد کرتا ہے اور اس پہ قائم رہتا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے گاڈ از اے کمننٹ گاڈ. اگر آپ اکثر نوٹ کریں جب ہیلنگ کروسیڈز ہوتے ہیں تو جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ زیادہ شفا پاتے ہیں کیونکہ ان کو خدا کے فضل سے بیکاز آف دا مرسی آف گاڈ، not because of the grace of God but because of the mercy of God they get the healing. لیکن بہت سے ایماندار جو ہیں ایسے جگہوں پر کم شفا پاتے ہیں. اس لیے ہمیں جب شفا ملے گی تو خدا کے فضل کی وجہ سے نہیں ملے گی یا رحم کی وجہ سے نہیں ملے گی، خدا کے عہد کی وجہ سے ملے گی. We are the covenant people. خدا ہماری زندگی میں جو بھی کرے گا وہ اپنے عہد کی وجہ سے کرے گا. پہلا عہد جو خدا نے انسان کے ساتھ کیا اور پھر ایک دوسرا عہد خدا نے انسان کے ساتھ کیا. یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے اور ان دنوں کے بعد میں پھر تم سے ایک نیا عہد باندھوں. لیکن آپ نے پڑھے، ابھی ہم پڑھیں گے یرمیہ میں سے. بلیو می، خدا جو ہے ایک عہد کو تبدیل کر کے دوسرا عہد نہیں کر سکتا. یہ کیا نہ خدا ہے وہ اپنی بات کر کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس گاڈ یہ ہم انسان ہے ادھروں گل کی تھی ادھروں بھول گئے ادھروں پھر گئے. نو اٹس ناٹ لائک گاڈ. خدا جو بات کرتا ہے دیٹس فائن. خدا نے جو انسان کے ساتھ پہلا عہد کیا اسے کہتے ہیں اڈینک کوننٹ، یعنی وہ عہد جو باغ عدن میں کیا گیا. یہ کون سا عہد ہے؟ پہلا عہد انسان کے ساتھ. پہلا عہد جو خدا نے کیا وہ کون سا ہے؟ جو باغ عدن میں کیا گیا، اڈینک کوننٹ. اس کے بعد خدا نے انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کوئی دوسرا عہد نہیں کیا. وہ نہیں کر سکتا. وہ اپنی بات تبدیل نہیں کر سکتا ہے.
لیکن ان بٹوین وہ اس عہد کو وسعت دیتا ہے. پھر اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا، ابراہیمک کووننٹ. پھر اس نے موسیٰ کے ساتھ عہد کیا، موزیک کووننٹ، موسوی عہد. پھر اس نے فلسطین کے ساتھ عہد کیا، دا پیلسٹائنین کووننٹ. یہ کیا ہے؟ خدا اس پہلے عہد میں ڈیٹیلز کو لاتا ہے. بات وہی تھی لیکن اس کی وضاحت کرتا چلا. آئیں دیکھیں ذرا یرمیا 31 باب اس کی 31 سے لے کر 34 آئے. دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے. اور میں کیا کروں گا؟ تم سے ایک نیا عہد باندھوں گا. خدا نیا عہد نہیں باندھ سکتا. جب یہ پڑھتے ہوں گے فریسی اور یہودی لوگ، ان کا مائنڈ جو ہے وہ حیران ہوتا ہے. گاڈ کین ناٹ ڈو اٹ. خدا نیا عہد نہیں باندھ سکتا ہے. خدا تبدیل نہیں کر سکتا اپنے آپ. وہ لا تبدیل خدا ہے. I am the God that changeth not. ہم تو پڑھتے ہیں بڑا اسی لیتے ہیں یرمیا 31 باب، خدا کا نیا عہد باندھنا ہے. He cannot do it. اور پھر کیا لکھا ہے؟ وہ اس عہد کی طرح نہیں ہوگا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے مانگا. یعنی میں اس کو چینج ہی کر رہا ہوں اس عہد کو. اور خدا چینج نہیں کر سکتا ہے. خدا امیوٹیبل ہے. خدا کی جو 10 بیسک صفتیں ہیں جنہیں ہم 10 ایٹریبیوٹس آف گاڈ کہتے ہیں، ان میں ایک صفت ہے امیوٹیبلٹی. خدا لا تبدیل ہے. خدا کیا ہے؟ لا تبدیل. لیکن یہاں پہ وہ یرمیا سے کہتا ہے کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا اور وہ پرانے عہد کی طرح کا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجسم کی ضرورت کیوں پیش آئی. پہلی بات ہم نے دیکھی کہ انسان گناہ میں گر گیا اور گناہ کی مزدوری موت ہے. پیدائش 2 باب 16 اور 17 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات تجسم کی ضرورت اس لیے پیش آئی، خدا جو ہے وہ عہد کا خدا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نے گناہگار انسان کو رہائی دینی ہے تو اس نے پھر اس کے ساتھ ایک نیا عہد باندھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیا عہد باندھنا. لیکن وہ نیا عہد نہیں باندھ سکتا. کیوں نہیں باندھ سکتا ہے؟ کیونکہ آلریڈی کے عہد کر چکے. پرابلمز کیا نیا عہد باندھنے میں اور انسان کو ریڈیم کرنے کے لیے، مخلصی کے لیے پرابلمز کیا خدا کے سامنے؟ پرابلمز یہ ہیں کہ انسان کی نجات کے لیے انسان ہی کفارہ دے سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں. خدا بھی کفارہ نہیں دے سکتا ہے، فرشتے بھی کفارہ نہیں دے سکتے ہیں. انسان کے لیے انسانی کفارہ دے. اگر انسان نے ہی انسان کے کفارہ دینا ہے تو پھر ایسے انسان کی ضرورت ہے جو بے گناہ ہو. جو کیا ہو؟ بے گناہ ہو، کامل ہو. لیکن سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اس کا مطلب ہے کوئی انسان نہیں جو انسان کا کفارہ دے سکے، اس لیے خدا کو اس کا کفارہ دینا ہے. اور اگر خدا کو اس کا کفارہ دینا ہے تو پھر خدا کو انسان بننا ہے. لیکن جب اس نے انسان بننا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ آدم کا گناہ اس کی زندگی میں نہ ہو.
نمبر 2، جب وہ انسان کے طور پر بھی زندگی بسر کرے تو وہ گناہ نہ کرے، اور لیکن وہ ہماری طرح سب آزمائشوں میں سے گزرا لیکن بے گناہ رہا۔ 2 کوالیفائنگ فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ آدم کی نسل سے نہ ہو، آدم کی نسل کیا ہو گئی ہے؟ وہ گناہ گار ہو، وہ انسان تو ہو لیکن آدم کی نسل سے نہ ہو، اس لیے خدا کو انسان بنانا تاکہ وہ انسان کا کفارہ دے سکے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں جسم، انکارنیشن۔ اب خدا نے انسان بننا ہے اور انسان کا کفارہ دینا ہے، اس کا مطلب ہے اس کفارے کے بعد جو انسان پیدا ہوگا وہ ایک نیا انسان ہے۔ پرانی چیز جادری دیکھو وہ سب نیو کریشن ہوگی، ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں۔ پرانی انسانیت کو اتار دو، نئی انسانیت کو پہن دو۔ تو نیا انسان ہوگا تو نئے انسان کے ساتھ اب اس کو نیا عہد باندھنا، لیکن وہ نیا عہد نہیں باندھ سکتا ہے جب تک پرانا عہد کینسل نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا، یہ لازم ہوا کہ اگر اس نے ہمارے ساتھ ایک نیا عہد باندھنا ہے تو اس نے پچھلے عہد کو کینسل کرنا ہے، اور کوننٹ کے مطابق جو جب عہد باندھے جاتے ہیں اس کے جو اصول ہیں اس کے مطابق نیا عہد اس وقت تک نہیں باندھا جاتا ہے جب تک اس نے پرانا عہد باندھا ہے وہ مرنا چاہیے۔ جب تک وہ مرے نہ، نیا عہد نہیں باندھا جا سکتا ہے۔ تو خدا نے ہماری نجات کے لیے اور ہم سے نیا عہد باندھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان بنوں گا اور میں موت کے عالم میں موت کو اپنے اوپر لے لوں گا تاکہ انسان کو موت سے آزاد کر سکوں اور میں اس کے ساتھ نیا عہد باندھ سکوں۔ تو اس کی موت میں ہمارے لیے 2 پیغام ہیں، ہماری نجات اور نمبر 2 نیا عہد اب ہم سے باندھ سکتا ہے۔ اور یہ نئے عہد ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن نئے عہد کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری نیچر میں خدا کی نیچر ہو، میں تمہیں اپنی نیچر دوں گا تاکہ تم آئندہ گناہ نہ کر سکو۔ اور اس لیے پطرس کہتا ہے بس ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ تمہارے اندر اب پہلے انسان کی فطرت تھی، اب میں نے تمہارے اندر خدا کی فطرت ڈال دی۔ دوبارہ پڑھے ذرا یرمیہ کا حوالہ 31 باب اور 31 سے 34 آئے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا۔ وہ عہد وہ نہیں ہے، وہ سیم نہیں ہوگا، اس کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ وہ نیا عہد ہے۔ جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ عہد جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ پرانا عہد کیا تھا؟ پرانا عہد شریعت ہے، لا ہے، تورا ہے، اور وہ زندگیوں سے باہر تھا، 2 تختیوں پہ لکھا ہوا۔ لیکن خدا کہتا ہے جب میں نیا عہد تم سے باندھوں گا تو میں اپنی شریعت اب تمہارے دل میں ڈال دوں۔
پہلے شریعت کہاں پہ تھی؟ باہر تھی. لیکن جب میں نہ تم سے باندھوں گا تو میں اس شریعت کو تمہارے دل میں ڈال دوں گا. وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ روح القدس کی بات کر رہا ہے. اور یہی یوئیل نبی کا وعدہ ہے کہ آخری دنوں میں میں اپنی روح ہر فرد بشر پر اندھیر دوں. یہ نیا عہد ہے، پرانے عہد کی طرح نہیں ہے. کوئی پرانا عہد جب توڑتا تھا تو وہ عہد سے خارج ہو جاتا تھا. آج ہم نئے عہد میں اگر ہم سے وہ عہد ٹوٹ بھی جاتا ہے، سم ٹائمز ہم سلپ بھی ہو جاتے ہیں، ہم گر بھی جاتے ہیں، لیکن واپس آ سکتے. اور اب اس نے اپنی شریعت ہمارے اندر رکھ دی، اپنا روح ہماری زندگی میں ڈال دیا. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تجسم کی وجہ سے. نیا عہد ہمیں کیوں ملا ہے؟ تجسم کی وجہ سے. تجسم کی وجہ سے اب وہ مر سکتا ہے، ورنہ خدا نہیں مر سکتا. خدا تو ابدی ہے، لیکن تجسم میں آ کر جو گاڈ مین ہے، یسوع مسیح ہے، وہ مصلوب ہو سکتا ہے. اور وہ 3 دن اور 3 رات موت کے عالم میں رہا اور 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب وہ ہم سے نیا عہد باندھ سکتا ہے، بہتر عہد باندھ سکتا ہے. ہم تیسری بات اسٹڈی کریں گے تجسم میں، دا نیچر آف انکارنیشن، دا پروسیس آف انکارنیشن. یعنی تجسم کی فطرت کیا ہے. اور اس میں جو بیسک حوالہ ہے فلپیوں 2 باب اس کی 6 سے 8 آیت پڑھیں جلدی سے. فلپیوں 2 باب 6 سے 8. پہلی آیت پڑھیں آپ اور آپ پہلا پوائنٹ لکھیں وہاں پر. نمبر 1، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. تو انکارنیشن میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ جو خدا کی صورت پر تھا. نمبر 1، خدا کی صورت پر تھا. He was in the form of God. وہ خدا کی صورت پر تھا. نمبر 2، اس نے خدا کے برابر رہنے کو قبضے میں رکھنے کی چیز. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. انکارنیشن میں اس نے کہا کہ میں خدا کے برابر نہیں رہوں گا. پہلے وہ کیا خدا کے برابر ہے، اب وہ اس نے کیا فیصلہ کیا؟ خدا کے برابر نہیں رہوں گا. اگلی آیت، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تیسرا سٹیپ اس نے کیا لیا؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. تیسرا سٹیپ کیا؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ اس نے خادم کی صورت اختیار کی. مسیح کی صورت کیا ہے؟ خادم کی صورت ہے. آج خادموں میں مسیح کی صورت نظر آنی چاہیے. 6 آیت میں آپ نے پڑھا کہ وہ خدا کی صورت پر تھا. یہ پڑھا نا آپ نے. اور آگے کیا لکھا 7ویں آیت میں؟ اب اس نے خادم کی صورت اختیار کی. 5واں پوائنٹ، وہ انسانوں کے مشابہ. خدا کے برابر تھا، خدا کی صورت پر تھا. اس نے کہا میں خدا کے برابر نہیں رہوں گا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس نے خادم کی صورت اختیار کی. نمبر 4 اور نمبر 5، وہ انسان بن گیا، انسانوں کے مشابہ. اس پہ نوٹ کر لیں، وہ انسان نہیں بنا، انسان کے مشابہ ہو گیا. وہ انسان نہیں بنا بلکہ انسان کے مشابہ. تھیولوجی نا تھوڑی مشکل باتیں بھی ہوں گی، کوئی بات نہیں، آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلی آیت پڑھیں 8ویں آیت. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی.
چھٹا پوائنٹ یہ ہے، چھٹا سٹیپ یہ ہے انکارنیشن میں، اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پست کر دیا. He humbled himself down. پستی. وہ انسان بنا، پھر اس سے بھی زیادہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا. اور نمبر 7 وہ ذرا پڑھیں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے. اس نے موت بلکہ سلیبی موت گوارا کی. یعنی اپنے کو اتنا اس قدر اس نے ہمبل ڈاؤن کر دیا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے. اور کیسی موت کے لیے؟ سلیبی موت کے لیے، جو سب سے ذلت امیز موت تھی. ان 7 پوائنٹس میں جو ہم نے دیکھے، 7 سٹیپس میں جو انکارنیشن کے لیے ہیں، ہم نے 3 باتیں اسٹڈی کی. کتنی باتیں دیکھی ہیں؟ 3 باتیں دیکھی ہیں. نمبر 1 از ڈیٹی. ڈیٹی کا مطلب ہے اہلویت. نمبر 2 ہز ہیومینٹی، اس کی انسانیت. اور نمبر 3 ہز کروسیفکشن، اس کی مصلوبیت. ان 7 سٹیپس میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ہز ڈیٹی. میں انگلش ساتھ اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ انگریزی بھی ساتھ ہی سیکھ سکیں. اگر کوئی آپ میں سے انٹرنیشنل خادم بننا چاہتا ہے، آپ کو ضرور انگریزی آنی چاہیے. 40 سال پہلے خدا نے ینگچو سے کہا بیٹا کچھ انگلش پڑھ سیکھ لیں انگلش. اس نے خدا نے کیوں؟ میں تجھے انٹرنیشنل خادم بنانا چاہتا ہوں، اور تو نہیں سیکھے گا پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا. آمین. اس لیے ہم آپ کو انگریزی کی ٹرمینالوجی سکھا رہے ہیں تاکہ آپ انٹرنیشنل خادم. پہلی چیز کیا ہے؟ ڈیٹی. بولے سر، ڈیٹی، اہلویت. نمبر 2 ہیومینٹی، انسانیت. نمبر 3 کروسیفکشن. پہلا اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یسوع کی اہلویت کو پیش کرتا ہے. نوٹ کر لیں وہاں. پہلا اور دوسرا پوائنٹ یسوع کی اہلویت کو پیش کرتا ہے. تیسرا، چوتھا اور 5واں پوائنٹ یسوع کی انسانیت کو پیش کرتا ہے. چھٹا اور 7واں پوائنٹ یسوع کی مصلوبیت کو پیش کرتا ہے. نوٹ کر لیا آپ؟ یہ فلپیوں کا پیسج ہم نے اس لیے پڑھا ہے کیونکہ تھیولوجی میں اور انکارنیشن کی تھیولوجی میں یہ جو حوالہ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. کون سا حوالہ؟ فلپیوں 2:6 سے 8. اگر ہم اس کو نکال دیں تھیولوجی میں سے، بائبل میں سے، تو ہم انکارنیشن کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک ہی ایسا واحد حوالہ ہے جو انکارنیشن کو کمپلیٹ کر دے گا. اور اگر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ بہت سی بدعات سے بچ سکتا ہے. اس میں جو مین ورڈ ہے وہ یہ ہے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. مین چیز کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس کو ایک بڑا ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے. اس کو ہم تھیولوجی میں کہتے ہیں کینوسس تھیوری. کینوسس، KENOSIS، کینوسس تھیوری. کینوسس کا ورڈ جو ہے وہ کینو میں سے نکلا ہے. یہ کینو وہ نہیں جو کنو آپ کہتے ہیں، یہ یونانی کا کینو ہے، KENO، کینو. اور کینو کا مطلب ہے اپنے آپ کو خالی کرنا. اب مسئلہ اس بات کو سمجھنا ہے اس نے کیا خالی کیا.
کس چیز کو خالی کیا؟ ابھی سسٹر نے کہا اس نے اپنی اہلیت چھوڑ دی. اہلیت مینس ڈیوینٹی. ڈیوینٹی کا مطلب ہے خدا ہونا. اور ابھی میں نے آدھا گھنٹہ پیچھے آپ کو یہ پڑھایا ہے کہ وہ خدا ہی تھا. اتنے حوالے کو 35 حوالے میں نے آپ کو لکھائے ہیں. پولوس نے کہا, پطرس نے کہا, یوحنا نے کہا کہ وہ خدا تھا. اہلیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تو چھوڑ کیا دیا اس نے؟ اہلیت تو نہیں چھوڑی اس نے. کہ نوسس کو جو نہیں سمجھتا ہے وہ انکارنیشن کو نہیں سمجھتا. میں اس لیے بڑا سلو جا رہا ہوں, سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا ہوں کہ آپ تھیولوجی کو ڈائجسٹ کر سکیں, ہضم کر سکیں. تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ نوسس کے بارے میں جو غلط نظریات ہیں وہ کیا ہے. نمبر 1 غلط کانسیپٹ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جب آپ نے آپ کو خالی کیا تو اس نے اپنی ڈیٹی کو خالی کر دیا, چھوڑ دیا, اہلیت کو چھوڑ دیا اور وہ انسان بنا. لیکن یہاں پہ مسٹیک کیا ہے؟ God can never cease to be a God. خدا ہمیشہ خدا ہی رہتا ہے. خدا ہمیشہ خدا ہی رہتا ہے. God can never cease to be a God. یعنی خدا اپنی خدائی کو ختم نہیں کر سکتا. یہ خدا خدا ہونے کو ختم نہیں کر سکتا. So deity can never cease and God can never cease. خدا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے جب یسوع مسیح زمین پر آیا تو وہ کون تھا؟ خدا تھا. ایمانویل, اس کا ترجمہ کہ خدا ہمارے ساتھ. So he was deity. وہ خدا تھا, وہ خدا ہے, خدا مجسم تھا. پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے نمبر 2, کہ اس نے اپنے ڈیوائن ایٹریبیوٹس چھوڑ دی. ڈیوائن ایٹریبیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ الہی خوبیاں جو صفتیں اس نے چھوڑ دی. جب ہم صفتوں کی بات کرتے ہیں تو 2 قسم کی صفتیں ہیں. نمبر 1 essential attributes. نمبر 2 moral attributes. وہ خوبیاں جو لازم ہیں, نمبر 1. نمبر 2 وہ خوبیاں جو اخلاقی ہیں. تو یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اس نے ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو چھوڑ دیا. یعنی اس نے اسینشل ایٹریبیوٹس کو چھوڑ دیا اور مورل ایٹریبیوٹس کو اس نے قائم کیا. جو خدا کی لازم خوبیاں تھیں وہ اس نے چھوڑ دی, اور جو اخلاقی خوبیاں تھیں وہ اس نے قائم رکھی. لیکن یہ جو تھیوری ہے یہ بھی غلط ہے. لازم خوبیاں کون سی ہیں؟ such as omniscience. خدا الخبیر ہے. omniscience. omnipotent. خدا القادر ہے. omnipresence. خدا ہر جگہ موجود ہے. یہ اس کی لازم خوبی ہے. ان کا خیال ہے کہ جب یسوع مسیح خدا بنا, انسان بنا, اس نے یہ چیزیں چھوڑ دی. وہ القادر نہیں تھا اس وقت, وہ الموجود نہیں تھا, وہ الخبیر نہیں تھا. لیکن جو مورل ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس میں قائم تھے. اخلاقی خوبیاں کہ محبت, پاکیزگی, راست بازی, رحم دلی, سچائی, یہ ساری چیزیں اس میں تھیں.
لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے اسکول آف تھاٹ ہے یہ بھی غلط ہے. ایک اور جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الہی خوبیاں تو تھیں لیکن اس نے ان کو اپیرنٹلی ڈینائی کیا. بظاہر اس نے ان کو ڈینائی کیا کہ میرے پاس نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس ایک چیز ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں. تو یہ تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے کہ اس کے پاس وہ ایٹریبیوٹس ہیں لیکن اپیرنٹلی اس نے کیا ظاہر کیا کہ وہ خوبیاں اس کے پاس نہیں ہیں. آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ ظاہر کریں کہ میرے پاس نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ ڈسیٹ ہے، دھوکہ ہے. خدا دھوکہ نہیں دے سکتا. خدا تو جو ہے وہ ہے، وہ حقیقت میں جو کچھ ہے وہ وہی ہے اور آپ نے ان کو ویسے ظاہر کیا. دھوکہ ابلیس میں ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے. دھوکے باز کون ہے؟ ابلیس. چوتھی اور آخری جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ڈیوائن ایٹریبیوٹس تھی، الہی خوبیاں تھیں لیکن اس نے استعمال نہیں کیا. لیکن اس نے ان کو استعمال نہیں کیا. یہ بھی غلط ہے. اس نے کئی جگہ ان خوبیوں کو استعمال کر کہا میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں. یہ کس کی خوبی ہے؟ خدا کی. خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا؟ اب کینوسس کیا ہے؟ یہ تھیوری کیا ہے؟ خدا انسان بن گیا. انکارنیشن کیا ہے؟ اس کی پراپر جو ڈاکٹرائن ہے وہ کیا ہے؟ جب یسوع مسیح انسان بنا تو یہ کیا ہے؟ God was not changed into a man. خدا انسان میں تبدیل نہیں ہوا بلکہ خدا نے انسان کی شکل دی، صورت دی. خدا انسان نہیں بنا، انسان کی صورت لی. He did not change into a man, rather he assumed the nature of man without ceasing to be a God. اس نے انسان کی صورت لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ خدا بھی ہے، وہ خدا کی صورت ہے. پھر اس نے خالی کس چیز سے کیا؟ نمبر 1 اس نے اس چیز سے اپنے کو خالی کیا کہ جو میرے اندر خدا کی خوبیاں ہیں میں ان کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کروں. میں ان کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کروں بلکہ جب باپ مجھے کہے گا جو کرنے کے لیے میں وہی کروں. تو کینوسس کیا ہے؟ He willfully surrendered the independent exercise of divine attributes. کہ میں اپنی مرضی سے جو خدا کی خوبیاں میرے اندر ہیں میں ان کو ایکسرسائز نہیں کروں. نمبر 2 میں باپ کی مرضی کے تابع ہو کر ان خوبیوں کو استعمال کروں. اور نمبر 3 جیسے ہم نے فلم میں پڑھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور انسان کی صورت اختیار کی. اس نے اپنے آپ کو
خدا کے سامنے کنٹینیوسلی سرنڈر کر دیا، باپ کے سامنے کنٹینیوسلی، ڈیلی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ کنٹینیوسلی سرنڈر کر دیا کہ جو باپ کہے گا وہی میں کروں، جیسے میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں کرتا ہوں۔ اس کی پستی کیا ہے، اس کا کینوسس کیا ہے، اس کا اپنے کو خالی کرنا کیا ہے، کہ خدا ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی خدا کنٹینیوسلی سرنڈر کر دیا خدا باپ کے سامنے کہ جیسے باپ مجھے کہے گا میں ویسے ہی۔ یسوع مسیح ہمیشہ خدا ہے، تجسم سے پہلے بھی خدا تھا، تجسم کے بعد بھی خدا ہے، اور تجسم کے درمیان بھی، دوران بھی خدا ہے، کیونکہ ڈیٹی کین نیور سیز ٹو ایگزسٹ، اٹ آلویز ایگزسٹ۔ اسے تو ابدیت کہتے ہیں جو ہمیشہ تک جاری ہے، ہمیشہ سے جاری ہے اور منتقا کیا کہتے ہیں، منقطع نہیں ہو سکتی، انٹرپٹ نہیں ہو سکتی۔ So he is eternally God and he was always God and he is God. تو پھر تجسم کیا ہے، انکارنیشن کیا ہے؟ یسوع مسیح نے خدا کی نیچر میں انسان کی نیچر شامل ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں خدا انسان بنا، خدا انسان نہیں بنا، خدا نے انسان کی نیچر لی، خدا نے انسان کی فطرت اپنے اوپر لے لی، تو ان اے وے اس نے اپنے اندر کمی نہیں کی ہے بلکہ اضافہ کیا، اس نے گاڈ نیچر میں ہیومن نیچر کو بھی شامل کر دیا، ایڈ کر دیا۔ یا تجسم یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں زمین پر تھا، اور انسان کی شکل پہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان کا کفارہ دے سکتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے، ڈیوینٹی میں بھی کمپلیٹ ہے اور ہیومینٹی میں بھی کمپلیٹ ہے، لیکن وداؤٹ سن ہے، گناہ سے آزاد ہے۔ اس نے اب کیا کیا ہے؟ کینوسس کیا ہے اور انکارنیشن کیا ہے کہ ڈیوائن نیچر کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اوپر ہیومن نیچر بھی لے لی۔ ہم خدا ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، باپ، بیٹے اور روح القدس پر، لیکن باپ کے پاس ہیومن نیچر نہیں ہے، روح القدس کے پاس ہیومن نیچر نہیں ہے، لیکن بیٹے نے اپنے اوپر ہیومن نیچر لے لیا، انسانی فطرت لے لی۔ اور he took over himself the human nature, not the human personality. اس نے انسانی شخصیت اپنے اوپر نہیں لی، انسانی شکل اپنے اوپر لی، صورت اپنے اوپر لی، اور یہ انچینجبل امیوٹیبل گاڈ جو ہے ہمارا درمیانی بن گیا، جو انسان کو خدا سے ملا سکتا ہے، بیکاز ہی از دا گاڈ مین۔ ایک سائڈ پہ وہ مکمل خدا ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ مکمل انسان ہے، اس لیے وہ خدا اور انسان کو آپس میں ملا سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ یقیناً اس پورا اثر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے۔ اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچلے ہوئے ہیں، تو آج ہی یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ وہ آپ کو نئی زندگی، گناہوں سے معافی، شفا اور راحت بخشے گا۔
यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूं, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूं, चर्च का मेंबर हूं और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके जिंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। यीशु मसीह के नाम से